नए एडमिशन है आपकी? अच्छा, क्या नाम है आपका? माजिन। आप? फैजान। अच्छा जनाब, कहाँ होते हैं आप? अच्छा, आप कहाँ से? हाइब्रो? कहाँ पे है ये? ए लेवल्स कंप्लीट हुआ है, अभी पेपर्स हो गए? कब हुए हैं? अब? अच्छा, नवंबर सेशन में। अच्छा जनाब, तो क्या करना है आज? आपका एक एक टॉपिक था, उस पर थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं, ठीक है? और आपका जो सवाल था वो आप करें जरा, ताकि सब सुन लें। माइक दें। इज़म वाली आइडियोलॉजीज को समझाने के लिए कोई बुक बता दें। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज सबसे आसान किताब है। नहीं, यूट्यूब पे ना कराएं, अभी फायदा नहीं, कोर्स कंप्लीट हो गया है। हम्म। नहीं मतलब एक कैजुअल सी क्लास है, तो यूट्यूब पे डालने की जरूरत नहीं है। आह, अच्छा वैसे एक एक सेकंड। मैं एक किताब पढ़ रहा था, जो लास्ट क्लास थी ना, बस मैं सिर्फ 2-3 मिनट लूंगा, कुछ नुसूस बयान करूंगा, और नो फॉलो अप क्वेश्चंस ऑन दिस, ठीक है? लास्ट क्लास में जो बात हुई थी ना, उस पे एक सेकंड मुझे देखने थे। कुछ इस पे हदीस भी मुझे मिली एक, मैं जब किताब पढ़ रहा था उसमें। बात क्या हुई थी? बात ये हुई थी कि जो गुमराह कुन अफकार के हामिलीन हैं, यानी जो अहलुल बिदा है, उनको सुनना नहीं चाहिए, ठीक है? तहकीक के लिए, रिसर्च के लिए, यानी अगर आप मजीद सेटिस्फाइड हैं, आप मुतमईन हैं दलाइल पर, तो फिर मजीद आप मिसाल के तौर पर ये कि भाई फलां भी मैं पढ़ लूँ, फलां को भी देख लूँ, हो सकता है वो सही हो सकता है मैं गलत हूँ। अकायद के मामले में ऐसा नहीं हो सकता, यानी आप अपने आप को ये पॉसिबिलिटी नहीं दे सकते कि हो सकता है मैं गलत हूँ। जिस अल्लाह को मैं मान रहा हूँ, हो सकता है मेरा तस्वुर गलत हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये आप अपने आप को ये इम्कान नहीं दे सकते, ठीक है? हो सकता है मैं जिस मोहम्मद और रसूलुल्लाह को मान रहा हूं, हो सकता है इनके बाद भी कोई हो मैं गलत हूं, ये आप इतना डाउट नहीं दे सकते। हदीस है, ला तुजालिसु अहलल क़द्री वला तुफातिहुहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, कि अहलुल क़दर यानी क़दरिया, जो कि कदर का इनकार, तकदीर का इनकार करते हैं, तकदीर का इनकार करते हैं। तकदीर क्या है? अरकान सित्ता में से एक रुकन है ईमान का, ठीक है? तो तकदीर का इनकार कदरिया, यानी वो ये कहते थे कि इंसान अपने अफ़आल का खुद ही खालिक है, ही इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन एक्शंस। ये कदरिया हैं। अच्छा, कदरिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद नहीं थे। जैसे कि कुछ अहदीस मौकूफ रिवायत भी मिलती हैं कि अल कदरिया हम मजूस हाज़िहिल उम्मा, ये जो कदरिया हैं ये इस उम्मत के मजूसी हैं। अगरचे ये रवायत मुख्तलफ ही है, बहरहाल इस तरह की रिवायत हमें मिल जाती है कि कदरिया के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह किया है, यानी कदरिया फिरका। और इब्तदाई फिरकों में कदरिया एक फिरका जाहिर हुआ था, ठीक है? आप लोग सब जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तुजालिसु अहलल कदर, कदरिया के साथ ना बैठना, उनकी सोहबत ना इख्तियार करना। वला तुफातिहुहुम, और ना डिबेट की दावत देना उन्हें। अल्लाह अकबर। ये है, पहले मैं तशरीह कर दूं,
تشریح سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کی تخریج ہے رواہ الامام احمد فی المسند، امام احمد نے اس کو اپنی مسند میں روایت کیا ہے، وہ ابو داؤد فی سننہ، اور امام ابو داؤد نے اس کو اپنی سنن یعنی سنن نبی داؤد میں روایت کیا ہے۔ سنن نبی داؤد کس نے پڑھی ہے؟ پڑھ رہے ہیں؟ سنن نبی داؤد کے مقدمے میں آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی کہ امام ابو داؤد نے فرمایا کہ وما سقطت عنہ فهو عندي صالح، کہ جس حدیث پر میں خاموش ہو جاؤں وہ حدیث قابل حجت ہے۔ اسی طرح امام الکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ اس میں لائے ہیں۔ اسی طرح حافظ وقد سقط عنہ الحافظ ابن حجر، میں آپ کے سامنے یہ اس بات ذکر کر رہا ہوں کہ اس حدیث سے اگرچہ امام البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ کل کوٹ کے آئے بھائی امام البانی تو اس کو ضعیف کہا ہے، تو امام البانی نے اس کو ضعیف کہا، لیکن حافظ ابن حجر نے اس پر سقوط اختیار کیا، اور حافظ ابن حجر نے بھی کبھی یہی منہج ہے کہ وما سقط عنہ فہو حسن عندہ، کہ جو بھی حافظ ابن حجر جس چیز پر خاموشی اختیار کریں اپنی اس کتاب میں، جس کتاب میں لائیں، اور وہ کتاب ہے ہدایت اور روات الی تخریج احادیث المصابیح والمشکات۔ اس کتاب میں حافظ ابن حجر جس حدیث پر خاموشی اختیار کریں وہ ان کے نزدیک صحیح ہے، ٹھیک ہے، قابل حجت ہے۔ اسی طرح احمد شاکر محدث زمانہ گزر چکے ہیں مصری، وہ انہوں نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ بہرحال اگر کچھ محدثین نے اس کو ضعیف بھی کہا تو ہم کم از کم اس پوزیشن پہ ہیں کہ ہم اس سے استئناس یعنی تائید لے سکتے ہیں اس حدیث سے، یعنی اس حدیث کی کچھ نہ کچھ اصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب حدیث کیا؟ حدیث یہ ہے کہ لا تجالسوا اہل القدر، قدریہ یعنی اہل البدع وغیرہ کے ساتھ نہ بیٹھنا اور ان سے مناظرہ کرنے کی دعوت نہ دینا، یعنی تفاتحوہم کا مطلب ہے کہ ابتدا نہ کرنا مناظرہ کرنے میں، کہ چلو تم آستینے چڑھا کے بیٹھے ہو، جی آؤ دعوتیں دے رہے ہو سب کو، چلو آؤ بحث کریں تقدیر کے بارے میں اور اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں، یہ سارے کام یہ نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اور تفاتحوہم کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی طرف جو ہے وہ ان سے فیصلے نہ کرانا۔ بہرحال دونوں مطلب جو ہے وہ اپنی جگہ درست ہیں۔ تو حدیث مل گئی کہ اہل البدع کے ساتھ مجالست، ڈیبیٹس، ہاں جو ایکسپرٹیز ہے جس کی ڈیبیٹس میں یا جس کو علوم شریعہ آتے ہیں اور مخالفین کا منہج سے بھی ان کو معرفت ہے، تو پھر وہ کرے، ٹھیک ہے، ورنہ عام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھا جائے۔ اچھا یہ تو حدیث ہو گئی۔ دوسرا زبیر علی زئی صاحب کی نہیں، میں نے تحقیق نہیں پڑھی، اور کہاں پڑھا تھا میں نے؟ عبداللہ ابن مسعود کا بھی قول تھا، بڑا سا فائدہ مند تھا۔ مل نہیں رہی۔ ہاں یہ بھی ہے، لیکن ابھی بات ہو رہی ہے کہ ان کی مجالست اختیار کرنا۔ جی ہاں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود، یہ بھی الکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ میں ذکر کیا ہے یہ قول۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایاکم وما یحدث الناس من البدع، جو لوگ بدعت کی باتیں کرتے ہیں اہل البدع میں سے تم ان سے دور رہو، فإن الدین، بے شک دین جو ہے، لا یذهب من القلوب بمرۃ، کیونکہ دین جو ہے وہ دلوں سے اچانک ایک دفعہ میں نہیں نکل جاتا، بلکہ ولکن الشیطان یحدث له بدعا حتى يخرج الايمان من قلبه، لیکن شیطان جو ہے وہ بدعت درجہ بدرجہ ڈالتا رہتا ہے ایک انسان کے دل میں حتیٰ کہ ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ ویوشک ان یدع الناس ما الزمهم اللہ من فرضہ فی الصلاۃ، اور قریب ہے یہ وقت، عبداللہ بن مسعود کی پریڈکشن دیکھیں کتنی سالڈ ہے، قریب ہے یہ وقت کہ لوگ یدع الناس، کہ لوگ چھوڑ دیں گے اس چیز کو، ما الزمهم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کی ہے،
نماز میں سے، روزے میں سے، حلال حرام میں سے، وَيَتَكَلَّمُونَ فِي رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب کے بارے میں باتیں کریں گے. نماز کی ٹینشن نہیں ہوگی، نماز کی فکر نہیں ہوگی، نماز لیٹ ہو رہی ہے، جماعت نکل رہی ہے، ڈیبیٹس میں لگے ہیں. کس کے بارے میں ڈیبیٹس کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں؟ یتکلمون فی ربہم. یعنی نماز پڑھنے میں ان کو ٹائم ضائع لگتا ہے کہ یار میں میری وہ جو ہے نا، میں مطالعہ مس ہو رہا ہے، میری ریڈنگ مس ہو رہی ہے. اور ملا یعنی ڈیبیٹ کا موضوع بھی جو ہے وہ کیا ہے، بڑا خطرناک موضوع، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کے بارے میں کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کیسے ہیں. یہ اس میں بحث وہ مباحثہ کر رہے ہیں اور یہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. میڈیول پیریڈ میں جب معتزلہ اور اشاعرہ اور ماتریدیہ، آپ دیکھیں گے ان کی عقائد کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں، الہیات کے باب میں اللہ کے بارے میں بحث مباحثے ہو رہے ہیں. فمن ادرک ذلک الزمان، تو بس وہ جو شخص یہ زمانہ پائے، فلیحرب، تو وہ بھاگے. پوچھا یا ابا عبد الرحمن فإلی أین، کہاں بھاگے ہم؟ تو کہا الی لا عین، کہیں بھی نہیں، بلکہ اپنے دل کے ساتھ، اپنے دل کو لے کے بھاگے اور اپنے دین کو لے کے بھاگے. لا یجالس احدا من اہل البدع، اور اہل بدع میں سے ایسے زمانے میں جب لوگ قیل و قال کر رہے ہوں گے، طرح طرح کی عقیدے کی کتابیں آئیں گی، اللہ کے بارے میں باتیں ہوں گی، تو ایسے زمانے میں اہل البدع کے ساتھ نہ بیٹھنا. ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے. یہ اخرجہ الالکائی فی شرح اصول الاعتقاد اہل السنہ. امام الکائی نے یہ سند، یہ اس میں ذکر کیا ہے. اب سند جو ہے وہ وہاں سے دیکھنی پڑے گی کہ اصل جو ہے وہ کہاں ہے، اصل کتاب کون سی ہے. شرح اصول اعتقاد اہل السنہ، یہ آپ لکھ لیں ریفرنس. اس میں یہ آپ کو کال مل جائے گا عبداللہ بن مسعود کا، امام الکائی کی. یہ موقوف روایت ہے، یعنی صحابی کا کال ہے. عبداللہ فقیہ ترین صحابی عبداللہ بن مسعود کا، بڑی اہمیت رکھتا ہے. ہاں وہ تو ہے، لیکن سند ذکر کی ہوگی نا اس کتاب، وہ بہرحال کتاب دیکھنی پڑے گی. شرح اصول اعتقاد اہل السنہ، وہ کہیں گے تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کی پوری تخریج کر کے لے آئیں گے. لیکن بہرحال میں نے کہا آپ شاید کال سے خوش ہو جائیں گے تو ہاں نہیں، اصل میں یہ کیا کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک بڑی معتبر کتاب ہے جو میرے ہاتھ میں. دوسری یہ کہ امام الکائی جو عموماً اقوال ذکر کرتے ہیں وہ بھی بڑے معتبر ہوتے ہیں. ایسی رتب و یابس رینڈم باتیں جمع ہوتی اس طرح کی، یہ وہ نہیں ہے. ہاں اگلے ٹھیک ہے انشاءاللہ، وہ آپ دیکھ لیجئے گا نا، اس کو آپ تلاش کر لیجئے گا، آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے جی، کر لیتے ہیں وہ، انشاءاللہ کر لیتے ہیں. کیا آپ کا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی منع کر دیا کہ قدریہ کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کرنا، نہ ان کی محفل میں بیٹھنا. آج ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں، یہ جو دلال اسلام، اس کے پھر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے جو ہے، کیونکہ آپ نے تو منع کر دیا کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بیٹھنا، بدعتی کے ساتھ یا اور کسی ایسے، تو پھر اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہمیں حاصل ہوگا، یہ ہمیں بتائیں. اس کا پڑھنے کا میں نے آپ کو فائدہ بتایا تھا دو طرح سے کلاس کی ابتدا میں. دلائل اسلام پڑھنے کا فائدہ یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ آپ کے دل میں یقین جذب ہو جائے. ٹھیک ہے، کہ واقعی ایسا نہیں کہ ہم چونکہ گھرانہ مسلمان تھا تو ہم بھی مسلمان ہیں. بھائی اللہ کے وجود کے دلائل پختہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے دلائل پختہ ہیں، ایسی ہوائی باتیں نہیں ہیں، بڑے مضبوط دلائل ہیں. یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ کہ جو اس میدان میں آگے جانا چاہتا ہے دفاع دین کی دفاع، جو کفار یا ملحد طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، ان اعتراضات کا جواب دینا، اور یعنی یہ مقصد اس کے لیے ہے، تو ان اپنے دین کی دفاع کے لیے. البتہ جو ملحد پر رد ہے اس کے لیے آپ کو ان کا فلسفہ پڑھنا پڑے گا، یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے، رد کے لیے آپ کو مخالفین کا علم ہونا چاہیے،
اور دفاع کے لیے آپ کو اپنے بارے میں اپنے دین کا علم ہونا چاہیے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دلائل اسلام پڑھ کے جو ہے وہ نکل جائیں میدان میں اور آپ ملحدوں سے آپ مناظرے کریں, یہ میں نے نہیں کہا, ٹھیک ہے, یا اہل البدع کے ساتھ بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے. تو ہم مثال کے طور پر کتاب التوحید وغیرہ بھی پڑھتے ہیں, پختگی آ جائے عربی زبان میں اور بلاغت میں اور قرآن تفسیر میں حدیث میں, پھر آپ جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے آپ اس میدان میں جائیں. کس میدان میں؟ فتنوں کے رد کے میدان میں. اور یہ آج ہم بڑی کمزوری دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ جو اس میدان میں ہے وہ اللہ پر توکل نہیں ہوتا, اس کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا, اللہ سے مدد نہیں مانگتا, رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتا ہے اللہ میں تیرے میدان میں لڑ رہا ہوں, مجھے ثابت قدم رکھنا. بس وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں بس اپنے مطالعے پر ان کو یقین ہوتا ہے, بس میرے پاس بہت نالج ہے, میں کسی کو بھی ہرا دوں گا, میرے سامنے کوئی نہیں بچ سکتا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر بہت ساری انفارمیشن, بہت ساری نالج آپ کو شک اور شبہ سے بچا لیتی ہے, تو پھر ایسا نہیں ہے. ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کر کے نکلے اور جب اس میدان میں اترے تو یہ یقین جو ہوتا ہے نا کہ انسان کو جو یقین حاصل ہوتا ہے اپنے دین پر, ایک تو اس کا سبب علم ہے اور دوسرا اس کا سبب جو ہے وہ عبادت ہے, اللہ پر توکل ہے, افعال القلوب ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری دل کی عبادات ہیں. آپ مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان سے پہلے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا؟ گر گرا کے دعائیں کر رہے ہیں. تو ہم درس اٹینڈ کر لیں گے, ہم درس رکھوا لیں گے, ہم پوری دینی کانفرنس رکھوا لیں گے, اس رات سے پہلے کتنے آرگنائزرز ایسے ہیں جو اللہ سے رات کو رو کے دعا کرتے ہیں اللہ میں تیرے دین کو عام کرنا چاہتا ہوں, اللہ اس کو میری مدد کر. ایسا توکل کہاں ہے ہمارے یہاں؟ یہ انبیاء کا منہج ہے کہ جب بس آج ہم یہ لگے ہوئے دین کی دعوت دینی کیسے, اس پہ لڑ رہے ہیں آپس میں, اس پہ لڑ رہے ہیں. وہ اس کو کہہ رہا ہے پھیلانی کیسے دین کی دعوت, کون سا سبب, کون سا کیمرہ اچھا ہونا. ہم صرف ظاہری دین کی دعوت میں بھی صرف ظاہری اسباب ہی ہمارے ذہن میں, ان کو یہ نہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم جو بولتے ہیں ظاہری اسباب تو کام آتے ہیں, زیادہ جو ہے وہ باطنی اسباب کام آتے ہیں, جو دل سے نکلی ہوئی آواز ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا حج کے لیے اعلان کیا تھا, کوئی بھی نہیں تھا سامنے, آڈینس میں کوئی نہیں تھا. قرآن میں یہ آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم حج کے اعلان کر دے, آڈینس کو نہ دیکھ, پہنچانا میرا کام ہے. اخلاص سے آواز نکلی تھی نا, طرب تھی دل میں اللہ کے دین کو غالب کرنا. اللہ تعالیٰ نے آج تک لوگ دور دور سے لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر. یہ جو ہے نا یہ منہج کہ بس میں کر لوں گا, میں کانفیڈنٹ ہوں, میں شبہات کو کیٹر کر لوں گا, میں اسے ڈیل کر لوں گا. اگر اللہ کی مدد طلب روز برا کی بنیاد پر, مجھے میرے شیخ نے نصیحت کی تھی کہ تم اس میدان میں ہو تو روز قرآن کا ایک حصہ ضرور ہو, عبادت کا ایک حصہ ضرور خلوت میں اللہ کو دو, یہ بہت ضروری ہے. آپ دین کا کام چاہے شبہات کا دفاع کر رہے ہیں, دین کا اسلام کا دفاع کر رہے ہیں, یا توحید کا پیغام عام کر رہے ہیں, یہ جو چیز ہے نا کہ راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ توحید اس زمین پر پھیلا دے اور شرک کا خاتمہ کر دے, یہ ہماری طرف دعاؤں میں نظر نہیں آتی, ہمیں عبادت میں نظر نہیں آتی. یہ بہت ضرورت ہے اس کی. اسی لیے ہماری دعوتیں جو ہے نا دین کی دعوتیں سرسری سرفیس لیول کی ہوتی ہیں. بس کانفرنسز اٹینڈ کر لو ڈے اینڈ نائٹ کی, آ جاؤ تالیاں بجاؤ اور گھر پہ, اگلے دن وہی سب کچھ ہو رہا ہے. جو آرگنائزر سے وہ بھی اور جو اٹینڈ کرنا ہے وہ بھی. بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے دین کا اگر کام کر رہے ہیں دعویٰ اللہ, تو وہ اللہ کی ہر سٹیپ پہ مدد جو ہے وہ اس کو تلاش کرے. بہرحال یہ بات جو ہے وہ ایک ضمناً نکلی. تو افراہیم بھائی آپ اپنا سوال کریں. نہیں وہ والا ابھی میں نے کہا فالو اپ کوشچن نہیں لوں گا میں اس پہ,
چھوڑیں اس کو, بس جو سمجھانا تھا. اسی لیے میں نے آخر میں حدیث اور عبداللہ بن مسعود اور بھی اقوال ہیں, چاہے تو میں آپ کے سامنے ڈھیر لگا دوں اسی کتاب میں, لیکن بہرحال ایک آپ کو حدیث سنا دی اور ایک صحابی کا, وہ بھی فقیہ صحابی کا قول سنا دیا. میرے خیال میں اب اطمینان ہو جانا چاہیے. باقی سلف کے اقوال تو بہت ہیں, انشاءاللہ آپ کو سند بھی دے دیں گے. آپ اپنا سوال کریں وہ فیمنزم والا. ایک سوال یہ ہے کہ جیسے آزادی مارچ یا عورت آزادی مارچ ہو رہا ہے, یا کوئی فیمنسٹ کوئی بھی آرگنائزیشن کچھ کرتی ہے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے, تو اس میں جو اگر اچھی باتیں ہیں جو اسلام کے ساتھ, جو اسلام بھی جس کا دعوے دار ہے, تو اس کا ساتھ دینا کیسا ہے, اس کو کیا ان چیزوں کے لیے ساتھ نہ دیا جائے؟ آن لائن اسٹوڈنٹس کو سوال سمجھ آیا؟ سوال یہ ہے, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, سمرائز بھی کر دیتا ہوں, کہ یہ جو فیمنسٹ موومنٹس ہیں, عورت مارچ ہے, عورت مارچ میں دیکھیں بہت اچھی چیزیں بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہیں. آپ واقعی دیکھیں عورتوں پہ ظلم, یہ سوال ہے, آپ واقعی دیکھیں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے, لٹرلی ہوتا ہے. آپ جائیں انٹیریئر وغیرہ میں اور گاؤں دیہات میں, لٹرلی اوپریشن, عورتیں جو ہیں وہ اوپریسڈ ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. وراثت کے مسائل میں ہڑپ کر جاتے ہیں بھائی وراثت, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. عورتوں پہ بے شمار ظلم ہے, مردوں پہ بھی ہیں, عورتوں پہ زیادہ ہیں, مانتے ہیں. تو عورت مارچ جو صحیح حقوق کی نمائندگی کر رہی ہے اور ریپرزینٹ کر رہی ہے, تو ہمیں اچھی چیزوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے. اور جو بری چیزیں وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے, مثال کے طور پر میرا جسم میری مرضی, یا ہومو سیکشوالٹی کو لیگلی جو ہے وہ لیگل رائٹس وغیرہ دینا, ٹھیک ہے, اس طرح کے ان کو چھوڑ دیں. ہم ان کو سپورٹ اس چیز میں نہیں کر رہے, لیکن جو اچھی چیزیں ہیں, تو اسلام تو جہاں حق ہے وہاں اس کو سپورٹ کرتا ہے. سوال, یہ سوال نہیں میں کہوں گا شبہ, یہ شبہ ہے. اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم ان کی بری چیزوں میں ان کا ساتھ دیں, سوری ان کی اچھی چیزوں میں ان کا ساتھ دیں اور بری چیزوں کو چھوڑ دیں. سوال سمجھ میں آ گیا؟ اب جواب سے پہلے ایک چیز سمجھیں. ایک مشرک ہے, آپ کہیں گے یار آپ کافر مشرک پہ آ جاتے فوراً. آپ پہلے سمجھیں, میں مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. ایک مشرک ہے جس کے بہت سارے معبود ہیں, یعنی وہ شرک کر رہا ہے. اب مشرک کہتا ہے کہ میرے معبود نے, یہ معبود جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے علاوہ ہیں, میرا معبود نے مجھے حکم دیا کہ صدقہ کرو. یہ مشرک کہہ رہا ہے میرے دین میں صدقہ کرنا ہے, مسکینوں کی مدد کرنی ہے اور صلہ رحمی کرنی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مشرک کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. مشرک کہہ رہا ہے یہ میرے دین میں اچھی چیزیں سمجھی جاتی ہیں. آپ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں تو ہمارے دین میں بھی اچھی ہیں, ہمارا دین بھی تو اس کا حکم دیتا ہے نا, تو یہ صحیح چیزیں صحیح ہیں. تو ہم ایک کام کرتے ہیں, مشرک کی ان باتوں کو, ان پہ ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں, آپ ان باتوں میں مشرک کا ساتھ نہ دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جتنے اعمال نکل رہے ہیں نا, یہ اس کی بنیاد یہ ہے شرک. یعنی آپ صدقہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے فلاں معبود کا قرب حاصل کرنے کے لیے. تو یعنی جب جو یہ ہے ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں جزئیات. جب جزئیات ایک غلط اصل یا فاؤنڈیشن کے پروڈکٹس ہو نا, یعنی فاؤنڈیشن آپ کی غلط ہے, اس کے پروڈکٹس ہیں جزئیات. جب فاؤنڈیشن آپ کی شرکیہ ہے تو اس کی بنیاد پر اچھی چیزیں بھی بظاہر بری ہی ہوتی ہیں. کیا اس کو ثواب ملے گا مسکین کو کھانا کھلانے پر؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا نام ہے, نام بھول گیا میں, عبداللہ بن جدعان. وہ بڑا صدقہ کیا کرتا تھا, بڑا کھلایا پلایا کرتا تھا, کیا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں؟ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں,
ایک دن بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے میرے گناہ کو معاف کر دے، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، ایک دن بھی نہیں، یعنی اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا. اگر وہ چیریٹی کے کام کرتا تھا تو اپنے مشرکانہ کی غلط عقیدے کی بنیاد پر کرتا تھا. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اچھے کام بظاہر جب غلط فاؤنڈیشن سے نکل رہے ہیں تو وہ کام اچھے نہیں ہوتے، وہ برے ہی ہوتے ہیں. فیمنزم کا جو کلمہ ہے نا وہ پیٹریارکی ہے، ایکوالٹی ہے. یعنی فیمنزم کا جو کلمہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی مرضی میں آزاد ہوں. مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی. ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ کی ملکیت سمجھ ہی نہیں رہی یا رہا. تو کلمے میں اختلاف ہے نا، ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یعنی ہم اللہ کی بندگی میں اور فیمنزم اپنی خواہشات کی بندگی میں. کلمے میں اختلاف ہے. اب اس کلمے کی بنیاد پر جتنے جزئیات یا پروڈکٹس نکل رہے ہیں تو وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ اس کلمے کو سپورٹ کریں گے، وہ آپ کے اسلام کے کلمے کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو لہٰذا آپ کہیں کہ جی میں عورت مارچ میں جا کے ان کا ساتھ دے دوں، تو اگرچہ وہ بظاہر اچھی چیز ہے لیکن جب آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ ان کا کلمہ پاورفل ہو رہا ہے، آپ کا کلمہ نہیں ہو رہا. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ سمجھ آئی؟ تو اس لیے جب اصول خراب ہوں تو جو نتائج ہیں اگرچہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ دکھائی دیتے ہوں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو ہم چیزوں کو ظاہر پر جو دکھتا ہے نا، مطلب جو خوبصورتی دکھتی ہے سامنے، ہم الفاظ پر نہیں جاتے، ہم ان کے اندر جو معانی اور جو اصول پائے جاتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ہم نے جو ہے یہ اصول ہے، یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی باطل گروہ ہے اگر اس کی اصول خراب ہیں تو جزئیات میں بھی اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا. بڑا اچھا کامنٹ ہے کہ کچھ اچھی باتیں اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ لوگ شبے میں مبتلا ہو جائیں اور بہک جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کبھی بھی باطل جو ہے وہ باطل کے روپ میں نہیں آتا، ہمیشہ مزین اپنے آپ کو مزین کر کے اپنے آپ کو اچھے روپ میں لائے گا. تاکہ آپ دیکھیں جو یہ نعرے ہیں ایکوالٹی، فریڈم، ابھی فریڈم، ایکوالٹی جو ہے، ایکوالٹی برابری، مساوات، یہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اچھی ویلیو ہے، اچھی قدر ہے. جیسے کہ آنیسٹی ہے، جسٹس ہے، یہ اچھی اقدار ہے نا. ٹھیک ہے، اسی طرح ایکوالٹی اور فریڈم، آزادی، مساوات، یہ بظاہر اچھی دکھ رہی ہیں لیکن اچھی نہیں ہے. مساوات تو اچھی قدر ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قرآن میں جہاں بھی مساوات کا ذکر کیا وہاں پہ نفی ہی کی ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ٹھیک ہے، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ. ہاں مطلب برابری کی نفی کی اللہ تعالیٰ نے. تو اصل چیز کیا؟ جسٹس، عدل. اصل چیز جسٹس ہے. ٹریٹنگ ڈفرینٹ تھنگس ڈفرینٹلی، یہ عدل ہے. ٹریٹنگ سیم تھنگس ایکولی، یہ بھی عدل ہے، ایکوالٹی نہیں ہے، اگرچہ ہم اس کو ایکوالٹی کہتے ہیں. بہرحال تو مقصد یہ ہے کہ اچھے مزین اصطلاحات میں اندر الہاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی بات اگر منوانی ہو یا الہاد منوانا ہو تو اس کو اچھے روپ میں دکھایا جاتا ہے. جی
जी जी, सही सही। मैंने आपको वही बताया कि हाँ, अच्छा बहरहाल एक सेकंड, हाँ हाँ हम्म। अच्छा खैर बहरहाल अपने आपस में बात ना करें, मैं हूं ना यहाँ पे, मुझसे मुझसे बात करें, मुझसे वो छोड़ दें। बिल्कुल आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं। अभी हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। जो मैं समझाना चाह रहा था मैं समझता हूँ मैं समझा पाया। अब आप इसकी एप्लीकेशन में जहां इसको अप्लाई कर रहे हैं तो करते रहे, मुझे इससे वो नहीं है। मैं हर की एप्लीकेशन में नहीं जा रहा। जो उसूल थे मैंने आपको बता दिए कि हम जो है वो समझते हैं, और ये वेस्ट में भी होता है कि LGBTQ ग्रुप्स को जो काफिर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसके साथ बाज मुसलमान भी खड़े हो जाते हैं। ठीक है, मेरा मकसद जो है वो अभी उसूल को बयान करना है कि जिनके अकायद खराब हो और उन अकायद की बुनियाद पर जो उनके नताइज निकलते हो, तो वो नताइज बज़ाहिर कितने ही खूबसूरत ना लगते हो आपको, आपको उन नताइज के सपोर्ट में उनका साथ नहीं देना, क्योंकि वो जो नताइज है उस असल की तरफ लौट रहे हैं जो असल खराब है। ठीक है, एक बात ये। तो हम मेरे ख्याल में यहाँ पे हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं और मजीद और आगे नहीं बढ़ाते। आप वो बाद में बात कर लेना जो भी है। तो शेख ये तो आपने कह दिया, ठीक है हम नहीं खड़े होते। तो जिस तरह आपने जो तबका इन चीजों का रद्द कर रहा है, उनके जहन में क्या प्लानिंग है औरतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और कितनी कामयाबी हासिल की उन्होंने अब तक? अच्छा, आगे माइक 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 माइक। ऑल्टरनेट चाहिए आपको, ऑल्टरनेट हया डे। हया डे तो वैलेंटाइंस डे के मुकाबले में मनाया जाता है। नहीं नहीं, हया डे मनाया गया है, लोग निकले हैं, वैलेंटाइंस डे के मुकाबले में है वो। वुमेन्स 8 मार्च को क्या होता है भाई इसके मुकाबले में, पता है? अच्छा बहरहाल अगर किसी जगह की मसलहत का तकाजा हो तो इस तरह से मुकाबला एक एक ऑल्टरनेट दिया जा सकता है। लेकिन जो आपने बताया ना कि औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया, क्या किया जाए, अगर औरत मार्च को आप उसका साथ नहीं देते तो भाई औरतों के हुकूक को जो पामाल किया जा रहा है उसके लिए आपके पास क्या ऑल्टरनेट है, ये आप कह रहे वो उसको उसको कैसे रोका जाएगा? ठीक है भाई, देखें सिर्फ औरतों के हुकूक तो पामाल नहीं हो रहे ना यहाँ। आप सुने सुने पहले मेरी बात सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ बच्चे मर्द सब यहाँ पे हुकूक किसको मिल रहे हैं, मुझे तो ये बताएं आप। ठीक है, हुकूक किसको? लोग टैक्स दे भाई, ये मुल्क ऐसा है, आप इस मुल्क में रह के सिर्फ एक चीज को, छोटी सी पिक्चर को देख के कह रहे हैं कि हमने इसको हल करना है। वो भाई मसाइल ऊपर से बहुत बड़े हैं। ठीक है, सबको सबको हल करना है, करेंगे, लेकिन मकसद ये है कि उस जिसके उसूल खराब हो उसका साथ दे के नहीं करेंगे। कैसे करेंगे ये बड़ा लंबा टॉपिक है कि हम कैसे करें। मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि ये ऐसे ही सवाल है कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है या फाइनेंशियल सिस्टम है पाकिस्तान का, ये सूदी है, सूदी निज़ाम है।
اچھا اب بینکس بند کر دیے, اب کیا کریں؟ تو یہ ایک الگ سوال ہے, ٹھیک ہے. اگرچہ یہ سامنے والے کو جو ہے وہ یہ کرانے کے لیے عموماً جو لبرلز جو کرتے ہیں وہ چپ کرانے کے لیے کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تمہارے پاس کیا آلٹرنیٹ ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ گند کا کیا آلٹرنیٹ ہوتا ہے؟ آپ نے یہاں پہ گند دیکھی ہوئی ہے, گند پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, گند پڑا ہوا ہے, کیا آلٹرنیٹ ہے؟ صفائی. پھر کیا ہوتا ہے؟ صفائی, بس صفائی. بینکس کھلے ہوئے ہیں, گند موجود ہے, صفائی. اب آپ کہیں نہیں آلٹرنیٹ لاؤ, اسلامک بینکس میں بھی تھوڑا بہت سود تو چلے گا نا, سود ڈال دو تھوڑا بہت, جی آلٹرنیٹ آ گیا, اللہ اکبر. یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بھائی ہمیں کوئی سود جیسا پیرلل آلٹرنیٹ سسٹم چاہیے ہوگا تبھی ہم جو ہے اکنامکلی اور فائنینشلی فلرش کریں گے. یہ ایمان کی کمزوری, کیا اس کے بغیر فلرش نہیں کر سکتے انسان؟ ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے. یہ ایسے سوال ہے جی, ایک شرابی ہے, سگریٹ پیتا ہے بندہ, میں چھوڑنے کو تیار ہوں, آلٹرنیٹ دو. آلٹرنیٹ کیا دوں آپ کو میں؟ آپ چھوڑ دیں, یہ گند ہے, گند کا آلٹرنیٹ کیا دوں؟ بہت سے لوگ جو ہیں وہ تصویر دیکھی آپ نے فیس بک پہ بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے, ایک طرف سگریٹ ہوتی ہے ایک طرف مسواک ہوتی ہے, لیڈز یو ٹو ہیل لیڈز یو ٹو جنہ. مطلب ہاؤ کین مسواک بی دی آلٹرنیٹو ٹو سگریٹس؟ شاید تو اس کو پتہ نہیں کہ سگریٹ کیا ہے, کہ مسواک لینے سے وہ سگریٹ نہیں پیے گا, ایسا میں نے نہیں دیکھا. یا تو اس کو پتہ نہیں نیکوٹین ایڈکشن کیا ہے کہ وہ مسواک لے گا اور سگریٹ اس کی چھوٹ جائے. آلٹرنیٹ نہیں ہے یہ, آلٹرنیٹ نہیں ہے یہ. سگریٹ چھوڑنے کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ سگریٹ ایک گند ہے, صفایا, بس. گند کا آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. گند کا اگر دوسرا گند لانا ہے تو یہ آلٹرنیٹ کہہ سکتے ہو. او بھائی گناہ چھوڑنے کا آلٹرنیٹ کیا؟ گناہ چھوڑنے کا آلٹرنیٹ اللہ کی محبت ہے, ایمان ہے, اللہ پر یقین ہے, ایمان کی لذت ہے, حلاوت ایمان ہے, یہ آلٹرنیٹ ہے. کچھ صحابہ نے جب شرک چھوڑا نا تو یہ نہیں کہ آلٹرنیٹ کیا ہے, یا شراب چھوڑی تو پوچھا نہیں آلٹرنیٹ کیا, اللہ کے نبی ہمیں آلٹرنیٹ بھی دیں. مقصد ابھی سودی سسٹم کی بات ہو رہی, سود کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. وہ تو ہے کہ وحل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا, ٹھیک ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سود کا آلٹرنیٹ اور پیرل سسٹم ہے حلال کاروبار. یہ تو ہے, یعنی سود ایک طریقہ ہے جو کہ جائز نہیں ہے. اب جب ہم آلٹرنیٹس کی بات کرتے ہیں نا تو ہم سود جیسی گند, یعنی مزہ سود جیسے ہی آنا چاہیے لیکن سود نہ ہو, اس چیز کی بات کرتی ہے. کہ یہ قوم اتنی کمزور قوم ہے یہ کہ ہمیں شراب چھوڑنی ہے, ٹھیک ہے, شراب جیسا مزہ چاہیے لیکن شراب بھی چھوڑنی. یہ وہ قوم ہے کہ سود جیسی کچھ نہ کچھ مزے چاہیے لیکن سود چھوڑ دینا, بینک بند کر دینا. تو بھائی اس خواہش کے مطابق آپ کے لیے اسلامک بینکس آ گئے. ہر بینک نے, ہر کمرشل بینک نے اپنی اسلامک برانچ کھول دی ہے. تقوی, پتہ نہیں کیسے کیسے نام, تقوی اور امین, میزان, صادق, پتہ نہیں کیا کیا, سود ہے بھرا ہوا اندر, ٹھیک ہے. تو مقصد کیا ہے, پتہ نہیں کہاں سے بات نکلی تھی. آلٹرنیٹ, جی. آپ عورت مارچ, میں نے یہ بات کہی کہ عورت, ہمارے پاس عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے آلٹرنیٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور سوری آلٹرنیٹس کیا, حل ہے, سولوشن ہے, اسلام نے ہمیں دیا ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم یہاں پہ اپلائی کیسے کریں گے وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہاں پہ تو سبھی مظلوم ہے نا, تقریباً سبھی مظلوم نہیں, میں یہ بول سبھی مظلوم ہے. یہاں پہ کس کو کس کے حقوق ملتے ہیں؟ چھوڑے نہیں. آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی کیسے اس کو, لیکن آپ کے اور میرے بات کرنے سے کچھ ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے ہم نیشنل اسمبلی میں بھی جائیں گے نا تو بھی بات نہیں بنے گی؟ آپ کے اور میرے بات کرنے سے تو بہت دور کی بات ہے. ہاں Sir, I have a question. کس نے؟ نور القادری کے خلاف ہو گئے. اچھا,
ہاں بہرحال یہ اصل میں یہ جو ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں یہ حجاب پر، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی حجاب، یہ ایک کپڑے کا ٹکڑا، یہ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے یورپ میں اور اس پر ان کی گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم نے حجاب کو کیسے بین کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کوئی ان کے نزدیک کوئی اتنی امپورٹنٹ بات ہے؟ اصل مسئلہ کچھ اور ہے. یہ جو بی جے پی گورنمنٹ اور فرانس نے پہلے بین کیا، پورا یورپ نے بین کیا، اور پھر بی جے پی گورنمنٹ بھی آستینے چڑھا کے آ گئی یہ نقاب بین کرنا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے عورت کی اس کپڑے کے ٹکڑے میں، یا کوئی کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے؟ کیوں ایسا نہیں ہے کہ مرد کے جو ٹکنے اوپر ہے اس پر بین نہیں ہے، داڑھی پر بین نہیں ہے، عورت کے نقاب پر ہے؟ کیوں؟ نہیں یہ باتیں بچوں کی ہیں، یہ بچے ہی کرتے ہیں باتیں، کوئی سیکیورٹی ریزن نہیں ہے، یہ باتیں جو ہے نا چھوڑ دیں. یہ آپ کو میں یہ آج اس دنیا میں جو اسلام کا ایک واحد سمبل ہے وہ نقاب ہے، اسلام کا شعار یہی باقی رہے. آپ کوئی بھی مذہب نقاب نہیں کرتا، ہاں تھوڑی بہت جو ننز وغیرہ جو یہودی کی بہت ہی تھوڑی ہیں، کوئی بھی آج جو ہے یعنی یہ اسلام کا شعار بن گیا ہے. داڑھی تو سکھ بھی رکھتے ہیں اور اب تو فیشن بھی ہے، انگریز بھی رکھ رہا ہے داڑھی پینٹ اوپر، یہ تو فیشن نکلا ہوا ہے. ہاں مطلب داڑھی تو بہت لوگ رکھتے ہیں، داڑھی تو آج انگریز بھی رکھ رہا ہے، فیشن نکلا ہے نا داڑھی کا، کیونکہ اب پتہ چلا ہے ان کو کہ داڑھی ایک مردانہ صفت ہے. ہاں وہ ایک فیس بک پہ ہم دیکھتے ہیں نا پہلے کہ وہی تصویر بنی ہوتی تھی، ایک لائن وتھ مین اینڈ لائن وداؤٹ مین اس کے بال. دس از ہاؤ مین لکس لائک وداؤٹ بیئرڈ، وہ چھلاوا لائن جو ہے وہ اس میں بنا ہوا ہوتا تھا. تو بہرحال یہ ہماری فطرتوں میں فساد آ گیا تھا کہ ہمیں بغیر داڑھی والے لوگ جو ہے وہ خوبصورت لگتے تھے. یہ انسان کی فطرت نہیں ہے. آپ یہ شروع سے آپ دیکھیں مشرکین مکہ اور کافر ہر کوئی کی داڑھی ہوتی تھی. آج سے 100 150 200 سال پہلے چلے جائیں داڑیاں ہوتی تھی مردوں کی، ٹھیک ہے، پھر بعد میں وہ عورتیں بننا شروع ہو گئے، لیکن پہلے تو داڑیاں ہوتی تھی. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ داڑھی بھی اب اسلام کا سمبل نہیں ہے. جو اسلام کا واحد سمبل ہے وہ کیا ہے؟ پردہ. اور یعنی آپ یہ سمجھ لیں اسلام کا لا الہ الا اللہ کا جھنڈا ہے، جس کے یہ پوری آپ کی کولونیل پروگرام پڑا ہوا ہے پیچھے پچھلے 200 سال سے. اس کو مٹانا، اس کو مٹا دیا ہم نے، اسلام کو مٹا دیا. بھرپور اس کے خلاف جو ہے وہ کوشش ہونی چاہیے. اور خواتین کو میری نصیحت بھی ہے، بہرحال یہاں پہ تو اتنی تکلیفیں نہیں ہیں لیکن باہر ملکوں میں جو ہے وہ بہت ہے، بھرپور بالکل جمے رہنا ہے. کہ آپ دیکھیں یار وہ جو مسکان خان، اس نے پتہ ہے کیا کہا، اتنا بہترین سٹیٹمنٹ تھا اس کا. اس نے کہا کہ بھائی میں مسلمان ہوں تو نقاب تو کروں گی، مسلمان ہوں، یعنی ان کا یہ تھا کہ چونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے میں پردہ کرتی ہوں. ایک تو نیریٹو یہ ہے نا کہ مائی باڈی مائی چوائس، اٹس مائی چوائس ٹو ویئر نقاب، میری مرضی ہے تو بھائی میری چوائس ہے نا تو میں نقاب پہنوں. نہیں، یہ ہماری چوائس نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی چوائس نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، میں ماننا فرض ہے. یہ نیریٹو اچھا نہیں ہے کہ میری مرضی اس لیے میں نقاب، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم آپ تب ہی مانیں گے جب آپ کی مرضی چلے گی، جب آپ کو اچھا لگے گا. تو یہ اللہ کا حکم ہے. یہی اس خاتون نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اس لیے میں نقاب کر رہی کیونکہ اللہ کا حکم ہے. یہ مینٹالٹی بیٹھنی چاہیے، ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ دوسری، کیونکہ لبرلی ہمیں انڈوکٹرینیٹ کیا گیا ہے کہ ہم آزاد ہیں، اور پھر ہم اسلام کو آزادی سے ثابت کرنا شروع کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی ہم لبرل اور فیمنسٹ نیریٹو سے اپنے نقاب کو ثابت کر رہے ہیں. غلط. کیوں میں اسی لیے منع کر رہا ہوں کہ وہ لبرل نیریٹو اس کا کلمہ غلط ہے. اس کے مطابق آپ چلیں گے تو اگرچہ آپ اسلام کو ہی سپورٹ کرنے لگیں گے نا، اسلام سپورٹ نہیں ہوگا، اسلام کی پوزیشن سٹرونگ نہیں ہوگی، بلکہ اس کا کلمہ سٹرونگ ہوگا.
آپ کا جو اسلام استسلام سکھاتا ہے, یعنی سبمیشن. آپ آزاد نہیں ہیں, آپ اللہ کے بندے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں کیونکہ میرے رب نے حکم دیا ہے, یہ اس لیے ہم کرتے ہیں, اس لیے نہیں کرتے کیونکہ میری چوائس ہے یا میری مرضی ہے. کیوں شرم آتی ہے ہمیں یہ کہنے میں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس لیے ہم کرتے ہیں؟ شرم آتی ہے لوگوں کو یہ کہنے. اور لبرل نیریٹو سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں نقاب کرنے میں. یہ بہت امپورٹنٹ اصول ہیں, ان کو یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو پھر اس طرح کی جو پھر باتیں ہوتی ہیں نا کہ ہم فیمنسٹ نیریٹو سے اسلام کو ثابت کر رہے ہیں یا لبرل نیریٹو سے اسلام کو ثابت کر رہے ہیں, پھر لبرلز کے ساتھ ہم ہاتھ میں ہاتھ ملا کے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں ان کے جو جزئیات ہیں وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. ان کے جو کلمہ اتنا خراب ہے اسلام کی بالکل عین مخالف ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور کہاں سے بات نکلی تھی یہ؟ آلٹرنیٹ جی. تو آلٹرنیٹ کی تلاش, گند کا آلٹرنیٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے فرینڈ بھائی. گند کو آپ نے صفایا کرنا ہوتا ہے, اس کو ہٹانا ہوتا ہے, اس کو آلٹرنیٹ نہیں کرنا ہوتا, ٹھیک ہے. سولوشن اسلام ہی ہے نا, سولوشن اسلام. ہاں مطلب ایسا تو نہیں, مطلب گند کا سولوشن کیا ہے؟ گند ہٹانا. آپ کا یہ لبرل نیریٹو مجھے پسند نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ہٹ جاتے ہیں, آپ اپنا اسلام سولوشن پیش کریں. ٹھیک ہے, سولوشن ہے اسلام ہی, سولوشن ہے نا, یہ ہے اسلام ہی سولوشن ہے. تو اسلام نے کیا کہا, اس کا صفایا کرو. سولوشن. سود کھاتے ہو, اچھا ایک سیکنڈ, اللہ تعالیٰ نے جو سود کھاتے ہیں ان کو کیا کہا ہے قرآن سورہ بقرہ میں؟ جو سود میں سے بچ جائے, سود کھانا بند کر دو, اور جو بچ جائے کیا ہے وہ آیت, اس کو چھوڑ دو. نہیں یار آلٹرنیٹ تلاش کرو یار, نہیں چھوڑو, نہیں آلٹرنیٹ تلاش. گند کو چھوڑا جاتا ہے, یہاں دائیں بائیں جھاگا نہیں جاتا کہ سود جیسی کوئی چیز مزے والی مل جائے ہمیں. تو بہرحال مقصد یہ ہے, بہرحال ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں جہاں تو مجھے لگ رہا ہے. آپ جو سولوشن کی بات کر رہے ہیں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سولوشن اسلام ہے. اور اسلام نے کیا کہا ہے, سوسائڈ پہ کرو, بس سائڈ پہ ہو گیا, ہو گیا. اچھا دیکھیے, عورت مارچ کو آپ نے ختم کر دیا. عورت مارچ جو اچھا کام کر رہا تھا, جو میں نہیں سمجھتا اچھا کام کر رہا تھا, کیونکہ جو وہ اچھا کام کر رہا تھا وہ اپنے کلمے کو سپورٹ, اس کو تقویت ملی تھی. اگرچہ ضمناً بہت سے عورتوں کو حقوق مل گئے اور پیسے دے دے کے جو ہے وہ مارچ میں لے کے بھی آ گئے, جن کو ٹکے کا نہیں پتا ہوتا کہ پیٹریارکی, بلکہ یہ ساری دیسی فیمنسٹ ہوتی ہیں, ان کو اتنا اکثر پتا وتا ہوتا نہیں ہے, ایسے ہی صحیح, ان کو کچھ پتا وتا نہیں ہوتا. بہرحال تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں آپ نے سائڈ پہ کر دیا, عورت مارچ کو سپورٹ نہیں کیا. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس جو اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں, جن کو لے کے ویمن امپاورمنٹ والی خواتین آ جاتی ہیں باہر, کہ اگر وہ عورت مارچ میرا جسم میری مرضی اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں تو ہم کہیں اللہ کا جسم اللہ کی مرضی, ٹھیک ہے. مطلب اگرچہ میں اس کو بھی تھوڑا سا ایک, بہرحال اس میں مجھے زیادہ دیکھنا پڑے گا کہ ویمن امپاورمنٹ والی عورتیں کرتی کیا ہیں. جو مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہے ویمن امپاورمنٹ جو مارچ لے کے نکلتی ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ وہی اصطلاحات اور وہی سلوگنز کو یوز کر رہی ہیں جو کہ فیمنزم کر رہا ہے. ویمن امپاورمنٹ, ایکوالٹی, فریڈم. اور عورت مارچ والی ویمن امپاور جو دینی خواتین ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ فریڈم یہ نہیں ہے, فریڈم یہ ہے. ایکوالٹی یہ نہیں, ایکوالٹی یہ ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ ان کی ویگ اور انکلیئر اصطلاحات کو کیوں بورو کر رہے ہیں؟ آپ کو اسلام نے اپنی اچھی اصطلاحات دی ہیں, اس کو استعمال کریں, ٹھیک ہے. ایکوالٹی کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس جو فیمنزم جو ایکوالٹی یوز کرتا ہے نا اس میں الحاد چھپا ہوا ہے, تو آپ وہی اصطلاح کیوں لے رہے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے منع کیا ایسی اصطلاحات کو استعمال کرنے میں جہاں پہ کوئی فساد سامنے آتا ہو یا جس میں برا معنی نکلتا ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کو منع فرمایا لا تقولوا راعنا, کہ اہل کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے راعینا, راعینا کا مطلب ہمارے چرواہے, ٹھیک ہے. مسلمان کیا کہتے تھے راعینا, اللہ کے نبی ہماری طرف توجہ کیجئے, ٹھیک ہے, ہمیں اٹینشن دیجئے, تھوڑا میرے پاس ایک سوال ہے, مجھے اٹینشن دے. تو اہل کتاب آ کے جو ہے نا تھوڑا سا اسٹائلش زبان میں کہتے تھے راعینا. اللہ نے مومنوں کو منع کیا کہ تم نے یہ اصطلاح استعمال نہیں کرنی کیونکہ اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور اہل کتاب اس کو استعمال کر کے نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو جو اصطلاحات ہیں ہی اصل میں فیمنزم کی, اس کو دینی خواتین کیوں استعمال کر رہی ہیں؟ میرا اصل میں مسئلہ یہاں پہ ان سے یہ ہے. باقی وہ اپنا نیریٹو اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں, ان میں حیا ہے, ان کی نیت اچھی ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, میں ان کے ساتھ ہوں کہ ان کی نیت اچھی ہیں, لیکن وہ فیمنزم والی اصطلاحات کو اور ٹرمینالوجیز کو استعمال نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدو عرابی تم پر عتمہ پر غالب نہ آ جائیں. اچھا, وہ مغرب کو عتمہ کہتے تھے, عشاء کو عتمہ کہتے تھے, ٹھیک ہے. شریعت نے ہمیں عشاء کی نماز کا نام صلاۃ العشاء دیا ہے, لیکن عرابی جو تھے وہ عتمہ اس کو کہتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تم پر غالب نہ آ جائیں, بلکہ جو میں نے تمہیں اصطلاح اور ٹرمینالوجی دی نا اس کو پکڑ کے رکھنا. اس سے کنفیوژنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ورڈز ڈو میٹر, ٹرمینالوجیز میٹر اے لاٹ. انہی ٹرمینالوجیز, انہی سلوگنز کے ذریعے الہاد بھی پھیلایا جاتا ہے. تو یو ہیو ٹو بی ویری کاشیس اباؤٹ یوزنگ دیز ٹرمز. چھوٹا سوال ہے, میرا جواب لمبا ہو گیا, پھر کیا کریں گے؟ ایک سیکنڈ, ایک یہ سوال جو چل رہا ہے نا لوگوں کو پریشان کر رہا ہے. آپ کا سوال ہم بعد میں بھی لے سکتے ہیں, آپ میسج بھی کر سکتے ہیں. بینک آلٹرنیٹ, نماز کے بعد میں نے نکلنا ہے. بینک آلٹرنیٹو تو سر چاہیے ہوگا نا انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے. دیکھیں جی, بینک کا کام جو ہے وہ فنڈز ٹرانسفر نہیں ہے. بینک کا کام سمجھے, بینک کا کام کریڈٹ کریشن ہے. کریڈٹ کریشن, اس سے سود پہ پیسہ لینا, فلاں کو دینا. کریڈٹ لون کا غبارہ, ببل, اس کو بڑھانا, یہ بینک کا مین کام ہے. آپ کہیں جی اس کا اس کا کیا آلٹرنیٹ ہے؟ امپورٹ کی ایل سیز کھولنا, گارنٹیز دینا, فنڈز ٹرانسفر کرنا, بینک اکاؤنٹس کھولنا, پیسوں کی حفاظت کرنا. سوری ٹو سے بینک کا کام نہیں ہے یہ. بینک ہی آپ کو گریوی میں دیتا ہے. اصل کام کیا ہے بینک کا؟ سود. آپ کہیں بینک سود کا, میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سود کا آلٹرنیٹ نہیں ہے بھائی, سود کا آلٹرنیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے سوال ہیں, آپ کریں. یہ سوال آپ نے ایک کانٹیکس میں کیا جو یہاں پہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا, مجھے ہی سمجھ میں آئے گا, اور وہ کانٹیکس ہماری ایک ڈسکشن رہی ہے پچھلی دفعہ, ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم اسی پہ بات کریں گے, کیونکہ ابھی کسی کو یہ سوال جو ہے وہ کانٹیکسچوئل ہے. ٹھیک, نہیں اس سوال میں نہیں آپ کو نہیں آ سکتا. اس سوال میں کچھ پرائر ڈسکشن ہے. جی آپ بتائیں, سوال کریں. ہاں, اور اسلام کیا ہے؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, چھوڑ دو ربا کو. ہاں,
ہاں لیکن کہیں کہیں اسلام نے کہا ہے کہ اس سے کلی طور پر اجتناب کرو، اجتناب کرو، ٹھیک ہے. جب اجتناب کرو تو پھر یہ آلٹرنیٹ یہی ہے کہ اس کو گراؤنڈ خالی کر دو، یہ گند ہے. جہاں پہ اسلام نے آلٹرنیٹ دیا ہے، زنا کو آلٹرنیٹ دیا ہے اور اس پر ثواب بھی رکھا ہے، اور وہ ہے نکاح، اس میں ثواب رکھا ہے، حدیث آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے. تو جہاں آلٹرنیٹ دیا ہے وہاں دیا ہے، جہاں نہیں دیا وہاں گند کو صرف صفایا کرنے کا کہا ہے. چلیں سبحانک اللہ.